DIG महबूब असलम साहब और उनकी अहलिया रिस्पेक्टेड मैम सोफिया इस इदारे को चला रही हैं। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो 1995 में चबुर्जी में और रेलवे स्टेशन पे जो फुटपाथ में मजदूर सो रहे होते हैं उन्हें वो अपने हाथ से लंगर खिलाते थे। 2009 में उनकी डेथ हो गई तो हमने उसको जारी रखा कि हम नहीं रख रहे, ये अल्लाह ताला हमसे रखवा रहे हैं और ये अल्लाह ताला का काम है। सैलाब आया, सिंध से बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए हैं जिनके पेरेंट्स नहीं रहे। बहुत सारे तो हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, मेरे हाल से वो तो गिनती ही मुश्किल होगी। एग्जैक्टली 16 मंथ्स बैक 5 बच्चे पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लिए। उनको ये एहसास दिलाना कि उनके सगे माँ बाप हैं और उनको उस तरह का प्यार देना, उस तरह की एसोसिएशन देना, वो टाइम डिमांड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर से 700 बंदे का लंगर जाता है। देयर आर मोर देन 70 फैमिलीज़ जिनको हम मंथली राशन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नई बार डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं अलमरा फाउंडेशन में मौजूद हूँ जो कि हमारे पंजाब पुलिस के ऑफिसर DIG महबूब असलम साहब और उनकी अहलिया रिस्पेक्टेड मैम सोफिया इस इदारे को चला रही हैं। कितने बच्चे इस जो छत के नीचे पल रहे हैं, उनकी परवरिश हो रही है और उनकी पैदाइश से लेकर उनके ऊपर परवान चढ़ने तक का सफ़र जितना भी है वो कितनी मुश्किलात से गुजर के जो हैं आते हैं आगे, और जो भी तफसीलात हैं इसकी, कब से इस अदारे को चला रहे हैं और जो इसका स्टेप है वो कब लिया था और स्टेप लेने का मेन मकसद क्या है, ये तमाम तफसीलात आज DIG साहब से जानेंगे। और कितने इस तरह की और फाउंडेशंस हैं जो वो चला रहे हैं, ये कहानी जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी और आगे चलते हैं। जिस टाइम मैं अलमारी फाउंडेशन के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर आपको इधर बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाएंगे। बाहर ग्राउंड भी बना हुआ है, बच्चे वहाँ पर भी खेलते हैं और इधर मेरे जो राइट साइड पे बच्चे कार्टून देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उसकी दूसरी जानिब बच्चे जो के टेबल पे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चों आवाज़ सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कैसे हो आप सब? ठीक हो? यस। फर्स्ट क्लास हो? कार्टून कौन से देख रहे हो? क्या नाम है इनका? कार्टून का नाम नहीं पता? आपकी आइज तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? My name is Mohammed Ali. माशाल्लाह। क्या बनना बड़े हो गया आपने? I want to be army officer. वाह माशाल्लाह। और आपने? बाबा की तरह पुलिस ऑफिसर किसने बनना है? सब नहीं बनना है? सबने बनना है? सबने बनना है पुलिस ऑफिसर। तो अभी कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप लोग? मैं 1 में। और आप? 2 पे पढ़ रहे हो? 2 पे? इतने छोटे 2 पे? ये देखिए जी बच्चे का साइज, और ये 2 क्लास में है। 2 के बाद क्या आता है? 1 ये माशाल्लाह जी बच्चे इतने क्यूट है, कार्टून देख रहे हैं। और दूसरी तरफ बच्चे जो ड्राइंग कर रहे हैं टेबल पे बैठ के, इधर भी आपको दिखाता हूँ, कलर्स कर रहे हैं बुक्स के अंदर, और जो इनकी टीचर हैं वो इनको पढ़ा रही हैं और बच्चे इधर इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? क्या कर रहे हो? ड्राइंग कर रहे हो? कौन सिखाता है आपको ड्राइंग? टीचर सिखाती हैं? सही सिखाती हैं? ये जी सब बच्चे यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं इस वक्त, और दूसरी जानिब जो बच्चे हैं मुझे लग रहा है उनकी ब्रेक हुई हुई है, कार्टून देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और अब DIG साहब से बात करेंगे तफसीली तौर पे कि कब उन्होंने ये स्टेप लिया ये फाउंडेशन बनाने का, और मजीद कितनी इस तरह की फाउंडेशंस जो कि लाहौर में है और वो इस तरह ही बच्चों के जो मुस्तकबिल के लिए काम कर रही हैं। अब DIG साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। फर्स्ट फॉर ऑल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया है, आपकी मोहब्बत है। सर, स्टार्ट आपने कहाँ से लिया था और कौन से सन में लिया था? देखिए, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ। सोफिया जो मेरी मिसेस हैं ये बेसिकली फाउंडेशन रन कर रही हैं। शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। इसके और कोई बहन भाई नहीं। तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो 1995 में खुद तहज्जुद के वक़्त उठते थे और अपने हाथ से लंगर बनाते थे, और फजर के वक़्त ड्राइवर के साथ जाके चबुर्जी में और रेलवे स्टेशन पे जो फुटपाथ में मजदूर सो रहे होते हैं उन्हें वो अपने हाथ से लंगर खिलाते थे। 2009 में उनकी डेथ हो गई तो हमने उसको जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर से 700 बंदे का लंगर जाता है। देयर आर मोर देन 70 फैमिलीज़ जिनको हम मंथली राशन देते हैं। माशाल्लाह 60+ इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम मंथली स्टाइपेंड देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कोई गरीब हैं। माशाल्लाह। ये आइडिया हमें बच्चे पालने वाला 16 महीने पहले आया और वो आइडिया था बेगम साहबा का। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जी महबूब हम फाइनेंशियली तो सपोर्ट कर रहे हैं बट फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे। तो हमारा अपना घर बिल्कुल साथ ही कैवलरी ग्राउंड में है, तो ये जो जिस घर में आप आज मौजूद हैं ये हमारा पहला घर था। तो हमने एक घर रेंट पे लिया, फिर पहले 5 बच्चे, आज से 16 माह पहले, एग्जैक्टली 16 मंथ्स बैक हमने 5 बच्चे पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लिए।
پھر بچے ڈفرینٹ سورسز سے آ گئے. پھر پہلا جب یہ گھر کمپلیٹ ہو گیا تو پھر لوگوں نے ہمیں انکریج کرنا شروع کر دیا. پھر ہم نے ایک فاؤنڈیشن رجسٹر کرائی جس کا نام المرا فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. صوفیہ اس کی چیئرپرسن ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے ہمیں انکریج کرنا شروع کیا. لوگوں نے جب دیکھا کہ جی اتنے پیار سے جیسے اپنے حقیقی بالکل ایسے ہی رہے ہیں اور ان کو اس قسم کی فیسلٹیز دے رہے ہیں, پھر لوگوں نے ہمیں انکریج کرنا شروع کر دیا. لوگ ملتے گئے. تو آج الحمدللہ ہمارے پاس 7 گھر ہیں. ماشاءاللہ 120 میل بچے ہیں اور 20 فیمیل بچیاں ہیں. تو یہ جو میل بچے فیمیلز آپ نے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ یہ 6 گھروں میں میل بچے رہتے ہیں. ہر گھر میں ہم نے 20 بچے رکھے ہوئے ہیں اور ایک گھر میں 20 فیمیل بچیاں. ماشاءاللہ. تو سر مجھے بتائیں کہ آپ ابھی جب اندر انٹر ہوئے تو بچے آپ کی طرف اس طرح آئے ہیں جس طرح مطلب آپ نے ایسا فیل نہیں کروایا کہ یہ وہ کسی فاؤنڈیشن میں رہ رہے ہیں؟ بالکل ایسی طرح رکھا ہوا ہے ان کو کہ یار جیسے ان کے اپنے والد صاحب آئے ہیں اور وہ ان سے مل رہے ہیں. دیکھیں وہ ہم نے جب یہ فاؤنڈیشن بنائی تو اس سے پہلے ہم نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کا وزٹ کیا تو ہمیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. زمرد خان صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں ایک چیز لگی کہ اونرشپ جو ہے نا کہ جس طرح سے کی اولاد والا ماحول ہو, تو وہ ہم نے پہلے دن ہی یہ طے کیا تھا کہ ہم ان بچوں کو جب رکھیں گے تو ہم یہی سمجھ کے رکھیں گے کہ ہم اپنی سگی اولاد پال لیں. ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ ہماری ایسوسیشن بھی بہت ہے. ہم ٹائم بھی ان کو بہت زیادہ دیتے ہیں. اور اس سارے سین میں نا دیکھیں بچوں کو چھت فراہم کرنا یا کھانا فراہم کرنا تو اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے, لیکن ان کو یہ احساس دلانا کہ ان کے سگے ماں باپ ہیں اور ان کو اس طرح کا پیار دینا, اس طرح کی ایسوسیشن دینا, وہ ٹائم ڈیمانڈ کرتا ہے. سر ملک کے جو حالات ہیں, مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ جو فاؤنڈیشنز کے اخراجات ہیں یہ کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے لوگ مخیر حضرات ہمیں ڈونیشن دے رہے ہیں, بالکل دے رہے ہیں. بہت سارے مخیر حضرات ہیں وہ ہمیں ڈونیشنز دیتے ہیں. ابھی سینٹرل پارک ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس کے اونر نے انہوں نے ہمیں جگہ دے دی ہے. ماشاءاللہ وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں. تو اس طرح لوگ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے خرچہ دیکھیں اس گھر کا ہی کرایہ صرف 2 لاکھ روپے. ایسے ہی ہے. جب کیبلری گراؤنڈ میں پوش ایریے میں گھر ہیں تو مہنگے گھر ہیں, لیکن الحمدللہ لوگ جب ہمارا کام دیکھتے ہیں, ہماری لگن دیکھتے ہیں تو پیپل آر سپورٹنگ اس. اور مطلب کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 50 روپے ڈونیشن بھجوا دیتا ہے. اچھا. تو وہ میں اس پہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس بندے نے اب 50 روپے بھیجے ہیں ہماری کوئی ویڈیو دیکھ کے یا کوئی کام دیکھ کے, جذبہ ہے اس کا, وہ اس کا جذبہ ہے. بالکل. تو ہمارے لیے 50 لاکھ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا 50 روپے ہے. سر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے ہر گھر کو, کھچڑی زیادہ نہیں مچی ہوئی, مطلب پراپر تھوڑے سے بچے رکھے ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہم ان کو کوالٹی لائف دینا چاہ رہے ہیں. ہم کوانٹٹی پہ کرنے آئے اتنے پیسوں میں شاید ہم 1400 بچے بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کو میں سرکاری اسکول میں بھیج, ہم نے فاؤنڈیشن کا اپنا بہت خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول ہے, وہاں پہ یہ بچے پڑھنے جاتے ہیں. یہ بچے شام کو خواجہ جنید کی ہاکی اکیڈمی ہے, اچھا, اس میں یہ سارے بچے ہاکی کھیلنے جاتے ہیں. یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں پیچھے, یہ سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ہر بچے کو ڈفرینٹ ویڈیوز دکھائیں ان بچوں کو کہ پائلٹ کیا کرتا ہے, ڈاکٹر کیا کرتا ہے, انجینئر کیا کرتا ہے, آرمی آفیسر کیا کرتا ہے, پولیس آفیسر کیا کرتا ہے. جس بچے نے جو فرمائش کی ہم نے وہی یونیفارم پہنا کے اس بچے کی یہاں تصویر لگا دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بچے یہ روز تصویریں دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بیٹھتا ہے کہ میں نے کم از کم یہ بننا ہے. میں چاہتا ہوں یہ CSP آفیسر بنے, IT انشاءاللہ. سر لیکن تصویریں آپ نے لگا دی ہیں, لیکن بچوں سے میں نے جب پوچھا ہے کہ پاپا کی جیسے کس نے بننا ہے تو تقریباً سب کے بچوں کے ہاتھ کھڑے تھے کہ ہم نے پاپا جیسا بننا ہے. وہ مجھے جب یونیفارم میں دیکھتے ہیں تو وہ پھر زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ جی یہ تو 6 ماہ 8 ماہ پہلے کی بات ہے جب ان کو ہم نے بھی یہ ویڈیوز دکھائی تھی. تو ویسے تو وہ صاف ظاہر ہے ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ باپ کو فالو. ایسے ہی ہے, بالکل. تو میری تو خواہش ہوئے گی کہ یہ سارے پولیس کا نام جا کے مزید روشن کریں, ایماندار پولیس آفیسر بنیں, اور ہمیں ضرورت ہے کہ اچھے آفیسرز آئیں. ایسے ہی ہے. سر ڈیلی آپ آتے ہیں یہاں پہ؟ میں آلموسٹ ڈیلی آتا ہوں, لیکن جب مجھے اب اس دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آفیشیل کمٹمنٹ کی وجہ سے گیپ آ جائے تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ اگر 2 یا 3 دن کا گیپ آ گیا ہے تو ہمارے گھر کا لان ہمارا جو ذاتی گھر ہے اس کا لان تھوڑا بڑا ہے, تو پھر ان سب بچوں کو وہاں میں لان میں اکٹھا کر لیتا ہوں, پھر ان کے ساتھ میں ٹائم گزارتا ہوں. یا میں کوشش کرتا ہوں کہ ہفتے 10 دن کے بعد میں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے یا شاپنگ کرنے, مطلب آؤٹنگ بھی پراپر ان کو کرواتے ہیں آپ. یہ بالکل فیل نہیں کروایا کہ بس یہ 4 دیواری میں رہنا آپ لوگوں نے؟ نہیں, یہ بالکل باقاعدہ شاپنگ مالز میں جاتے ہیں
ان کی جو بیسک چیزیں ہیں, جو کپڑے ہیں, جوتے ہیں, اسٹیشنری ہے, وہ تو صوفیہ خود خریدتی ہے. لیکن ہمیں انہیں شاپنگ کا کانسیپٹ دینے کے لیے کہ شاپنگ ہوتی کیا ہے, ہم بہت مہنگی وہ نہیں ان کو کراتے. جس طرح ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ جی سادگی میں رہیں, تو ہم ان کو $1 شاپ پہ لے جاتے ہیں. وہاں ہم کہتے ہیں 2 چیزیں پسند کر لیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ شاپنگ کیسے کرتے ہیں. پھر ہم ان کو کسی اچھے ریسٹورینٹ میں لے جاتے ہیں کہ فائن ڈائننگ کا کانسیپٹ کیا ہے, تاکہ یا جب پھر مثلاً ایک اسٹیج آئی کہ ہمارے یہ بچے آپس میں ذکر کرتے تھے اسکول میں جب جاتے ہیں, باقی بچے بھی آتے ہیں وہاں پہ, کہ جی ہمارے کزن کی شادی تھی یا ہمارے بھائی کی شادی تھی, تو پھر میرے سگے بھتیجے کی شادی ہوئی, تو ہم ان سب کو ادھر ایز اے ماشاء اللہ تو تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ شاید مہندی پہ کیا ہوتا ہے, بارات پہ کیا ہوتا ہے, ولیمے پہ کیا ہوتا ہے, تو ان کو ہم اپنے بچوں کی طرف. میم سے بات کرتے ہیں, اب باقی کی تفصیلات ان سے جانتے ہیں. میم کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میم آپ کو بھی سلوٹ ہے اور سر کو بھی سلوٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کر رہی ہیں. کپڑوں کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ماں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میرے بچے نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا, تو ان کے جو کپڑے ہیں وہ بھی کافی اچھے مجھے لگے ہیں, برانڈڈ لگے ہیں. تو یہ کپڑے سارے آپ پسند کرتی ہیں ان کے؟ جی بالکل, میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان بچوں کے ملتے جلتے کپڑے ہوں, تاکہ بچوں میں آپ کو پتہ ہے ایک تھوڑا سا یہ بھی آ جاتا ہے کمپٹیشن کہ اس نے یہ والی شرٹ پہنی ہے تو میں نے بھی یہ والی شرٹ پہنی ہے. تو اس وجہ سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے کپڑے ملتے جلتے ہوں تاکہ کسی کی بھی لڑائی نہ ہو کپڑوں پہ. تو کھانے پینے کا خیال بھی آپ رکھتی ہیں کہ آج یہ بنے گا آج یہ نہیں بنے گا؟ نہیں, وہ میں نہیں رکھتی. وہ بیسیکلی میں کوالٹی ضرور چیک کرتی ہوں کھانے کی. میں خود آتی ہوں ہر گھر میں تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کر کے کھانا دیکھتی ہوں کہ کس کوالٹی کا ہے. لیکن ہماری نیوٹریشنسٹ ہیں جو منتھلی بیسس پہ ہمارے بچوں کے لیے ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ انہیں کیا بیلنس ڈائٹ دینی ہے. پراپر ایک فوڈ پلان بناتی ہیں. ان کا ڈائٹ چارٹ ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس میں میٹ بھی ہوتا ہے, اس میں دالیں بھی ہوتی ہیں, ویجیٹیبل, فروٹس, دودھ, تاکہ ان بچوں کو بیلنس ڈائٹ دی جائے. بیکاز یہ بچے ڈفرینٹ انوائرمنٹ سے آئے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے ماحول سے آئے ہیں, انہوں نے پراپر ڈائٹ نہیں لی ہوئی بچپن میں, بہت کمزوریاں ڈیفیشنسیز ہیں ان کے اندر. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کو بیلنس ڈائٹ دیں. تو میم بچے آپ کے پاس آتے کس طرح ہیں, مطلب آپ کو لوگ خود اپروچ کرتے ہیں یا جس طرح اب لاوارث بچے لوگ چھوڑ جاتے ہیں, کیا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارے پاس ڈفرینٹ طریقوں سے بچے آئے ہیں, بہت ڈفرینٹ علاقوں سے آئے ہیں بچے. سندھ سے شروع کر کے جب یہ سیلاب آیا, سندھ سے بہت سارے بچے ہمارے پاس آئے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں رہے وہاں سیلاب میں, جن کی فیملیز نہیں بچیں. اس کے علاوہ پنجاب کے ڈفرینٹ, سینٹرل پنجاب سے, کے پی سے, ہر جگہ سے بچے ہمارے پاس آئے ہیں. اور بیسیکلی ہمارے پاس جو بچے ہوتے ہیں یا وہ یتیم ہوتے ہیں یا مسکین ہوتے ہیں, اور یا پھر جو بہت ڈیزرونگ کی کیٹیگری میں آتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں بچے. اور موسٹلی ہمیں خود پیرنٹس یا جو بھی ایک سنگل پیرنٹ ہے یا فیملی والے اپروچ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے, یا اگر کسی بچے کا کوئی نہیں ہے تو علاقے کے لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ یہاں کسی مصیبت میں ہے, کرائسس میں ہے, تو آپ آ کے سے لے لیں. تو ہماری ٹیم باقاعدہ پراپر طریقے سے ویریفیکیشن کرتی ہے اور پھر ان بچوں کو. میم کتنے لوگوں کی ٹیم اس ٹائم اس فاؤنڈیشن کو چلا رہی ہے؟ بہت سارے تو ہمارے ساتھ والنٹیئرز ہیں جو کام کر رہے ہیں, میرے خیال سے وہ تو گنتی ہی مشکل ہوگی. اور باقی ہماری باقاعدہ مطلب آپ کہہ لیں ایگزیکٹ نمبر تو ابھی میں شاید آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکوں گی, لیکن ہر فیلڈ میں ہمارے پراپر لوگ ہیں. ہر گھر میں کم سے کم 4 میڈس ہمارے پاس ہوتی ہیں, میڈس اور مدر میڈس. اور اس کے علاوہ گیٹ پہ گارڈ ہوتا ہے, ڈرائیور ہوتا ہے. یہ تو وہ ہے جو گھروں کی مینجمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آبویسلی ایڈمنسٹریٹر اور اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں مینجمنٹ کو جو دیکھتے ہیں. میم اس کا مزید کیا فیوچر ہے, ذرا یہ بھی بتائیں ہمیں. آنے والے دنوں میں اس فاؤنڈیشن کو ہم کہاں پر دیکھتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ خواہش تو ظاہر ہے ہر انسان کرتا ہے, اور ہماری بھی یہی خواہش ہے. محبوب تو ڈے 1 سے یہی کہہ رہے ہیں. جب 5 بچے آئے تھے ہمارے پاس تو پہلی بات انہوں نے کہی تھی کہ میری یہی خواہش ہے زندگی میں کہ ان بچوں کے آگے میں جتنے زیروز ایڈ کر سکوں, اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے, اور جتنے اس ملک کے بچے بے سہارا, بے گھر, یتیم ہوں, ان کی ہم کفالت کر سکیں اور ہم ان کے والدین کے لا سکیں. خواہش تو ہماری یہ ہے. اور لیکن آپ بس دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی استطاعت دے. اور اس کے علاوہ ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ یہ جو بچے ہیں ابھی ہمارے پاس 120 بچے اور 20 بچیاں, ان کو ہم اس طریقے سے ٹرین کریں, یا جو بھی بچے ہمارے پاس ایڈ آن ہوتے جائیں گے ان کو ہم اس طریقے سے تربیت دیں. دیکھیں تعلیم تو ہم دے رہے ہیں بالکل ایسے بہت اچھی. اس کے علاوہ ہم ان کو دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بیسک ضرورت ہے نا بچوں کی تربیت کی ہے, اور وہ اچھی تربیت کی ہے کہ ان کو ایک اچھا انسان بنایا جائے. صرف پڑھا لکھا انسان اور ایک افسر نہیں بنانا ہم نے انہیں ایک اچھا انسان بنانا ہے جس کے اندر درد دل ہو. اور جب وہ بڑا ہو نا تو وہ ہر ایک بچہ جو ہے نا وہ جا کے اپنے جیسے بہت سے بچوں کا سہارا بن سکے. اچھا میم, بچوں کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ جو مزدور ہمارے بھائی ہیں جن کو مزدوری نہیں ملتی, دیہڑی نہیں لگتی, ان کا بھی آپ بہت خیال رکھ رہی ہیں.
یہ دیکھیں ہم نہیں رکھ رہے, یہ اللہ تعالیٰ ہم سے رکھوا رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہمیں شروع میں جب یہ فاؤنڈیشن سٹارٹ ہوئی تو کچھ عرصے تک لگتا تھا کہ شاید یہ کام ہم کریں, لیکن پھر کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ہمیں لگا کہ یہ کام انسانوں کے کرنے کا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ آپ کی انگلی پکڑتا ہے اور آپ کے ذمہ لگاتا ہے. بس انسان یہ کر سکتا ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ, اپنی محنت کے ساتھ, کوشش کے ساتھ اس کام کو آگے لے کے چلے. اور مزدوروں کا تو بیسیکلی جیسے انہوں نے بتایا کہ 1995 سے میرے والد صاحب کر رہے تھے, اور وہ تو ہم ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو ہمت طاقت دے سر اور میم, تاکہ آپ مزید لوگوں کے کام آئیں. سر آپ سے میرا لاسٹ میں کویشچن یہ ہے کہ اکاؤنٹس وغیرہ آپ کے کون ڈیل کرتا ہے, ڈونیشنز جو وہ یہ طریقہ کار ہے؟ دیکھیں, بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ میں اس فاؤنڈیشن کا حصہ نہیں ہوں, لیکن سنس مائی وائف از رننگ اٹ تو میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. اکاؤنٹس کو مینلی میں خود دیکھتا ہوں. ہمارے پاس اکاؤنٹنٹ ہے, سب اکاؤنٹنٹ ہے. لوگ نارملی سال میں 1 دفعہ آڈٹ کراتے ہیں, ہم 2 دفعہ کراتے ہیں, اور اس کا ذمہ دار کمپلیٹلی میں ہوں. مثال کے طور پہ آج اگر آپ ہمیں 500 یا 5000 یا 5 روپے دے کے جاتے ہیں اور 3 سال بعد مجھے آپ کہتے ہیں کہ محبوب صاحب فلاں ڈیٹ کو میں نے آپ کو اتنے پیسے دیے تھے, مجھے اس کا حساب چاہیے, اچھا, تو آپ کو بھی حساب میں نے دینا ہے اور اللہ کو بھی حساب میں نے دینا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ڈے 1 سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مختلف قسم کی فاؤنڈیشنز ہیں, این جی اوز ہیں, لوگ ان کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. ہم ہر کسی کو پبلکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں چاہے ڈونیشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, کوئی بھی آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے, چیک کر سکتا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں. بالکل کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کوئی بھی بندہ چاہے وہ ڈونیشن دے رہا ہے چاہے وہ نہیں دے رہا, وہ آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے. نارملی جو فاؤنڈیشن کی جو سی اوز ہوتے ہیں یا چیئر پرسن یا جو بھی ہوتا ہے, انہوں نے اپنی سیلری رکھی ہوتی ہے, تو بیگم صاحبہ 1 روپیہ بھی نہیں لے رہی, بلکہ ہم اپنی طرف سے بھی جو ہمارا ڈونیشن آلریڈی جا رہا تھا اس میں کچھ ایڈ کر کے تو ہم فاؤنڈیشن. ماشاءاللہ. سر لاسٹ پر کوئی میسیج دینا چاہیں دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو؟ دیکھیے, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے. اصل مزہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے جئیں, آپ کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اور اس وقت صرف پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں ریسیشن ہے, حالات ہر جگہ پہ خراب ہیں. ہم ہر چیز گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ یہ کرے, گورنمنٹ وہ کرے. دیکھیں, ایز اے سٹیزن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے, عزت دی ہے, بے شک سب کچھ دیا ہے. تو ایز اے سٹیزن ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اس ملک کو کچھ نہ کچھ لوٹائیں. تو وہ کسی بھی شکل میں لوٹا سکتے ہیں, چاہے ایسے یتیم اور نادار بچوں کی پرورش کر کے, اپنے محلے کو صاف رکھ کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے ناظرین جو بھی دیکھ رہے ہیں, میں انہیں یہ ضرور کہوں گا, ہم سینٹرل پارک میں اب جگہ, اٹس اے ہیوج پروجیکٹ, جگہ تو انہوں نے ڈونیٹ کر دی, لیکن آپ کو پتہ ہے کاسٹ آف کنسٹرکشن کا خرچہ بہت زیادہ ہے. بالکل ایسے, لیکن ہمیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. لوگ آئیں, دیکھیں, اور اگر سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, ہم نیک کام کر رہے ہیں اور ہماری نیت صاف ہے, تو وہ ضرور ہمیں سپورٹ کریں. ناظرین یہ تمام تفصیلات تھیں آج کے پروگرام کی, اور میرا آپ دونوں کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے سر, آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور جو انہوں نے بتایا ہے بلڈنگ بنانے کے لیے اگر کوئی بھی ہیلپ کرنا چاہتا ہے یا کوئی مٹیریل دینا چاہتا ہے یا فائنینشلی کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے, تو کیوری گراؤنڈ میں میں ایڈریس کوشش کروں گا نیچے لگ جائے. المارا فاؤنڈیشن آپ فیس بک گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو ایگزیکٹ پن لوکیشن آپ کو یہاں پر لے آئے گی. جو آپ سے ہو سکتی ہے آپ ہیلپ کریں, اور تمام اس فاؤنڈیشن کا وزٹ آپ کو کروایا ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.